नहमदु नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सिस्टर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान के बेहतरीन दर्जे पे हों। अल्लाह ने हमें इस जगह जमा किया है तो अल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, और हम अल्लाह की रज़ा के लिए इस जगह जुड़े हैं तो हमें ये सोच के बैठना है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए बैठे हैं। और इस पर जो हम टॉपिक इंशाअल्लाह ताला हम सुनेंगे उस पर इंशाअल्लाह ताला हम समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है नमाज की अहमियत। ठीक है, अब नमाज की अहमियत क्या है अब ये देख लेते हैं हम। पहले तो हमें नमाज क्या है ये जान लेना चाहिए। नमाज जो है 5 वक्त की हम पर फर्ज है। ठीक है, और ये है नमाज कब से पढ़नी चाहिए, कब फर्ज होती है, इसका अंदाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस से कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र बिन शोएब अपने बाप दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म किया करो, 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़ने की वजह से उन्हें मारो, और इस उम्र में पहुंचकर बहन भाई को अलैदा अलैदा बिस्तरों पर सुलाओ। फायदा, मार ऐसी हो जिसे जिस नीस चेहरे पे ना मारें आप, और जिस्मानी नुकसान ना पहुंचे। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें नमाज की पाबंदी 10 साल की उम्र में हो जानी चाहिए। 7 साल में हम बच्चों को सिखाते हैं, तालीम देते हैं कि हमें नमाज पढ़नी है, और 10 साल में हमें उन्हें सजा देकर नमाज पढ़ानी चाहिए अगर वो ना पढ़े, और उनके बिस्तरों को बहन भाई के बिस्तरों को अलग 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 मतलब उन्हें सुलाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्या होता है प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, तो उस वक्त उन दोनों को मतलब बिस्तर में अलग अलग सुलाना चाहिए। अब है यहाँ पर तर्के नमाज कुफ्र का ऐलान करती है। अगर हम नमाज को छोड़ देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, कुफ्र हो जाएगा। हदीस का माना है ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क जो है नमाज का छोड़ना, ये दीवार है। ठीक है, हजरत अब्दुल्ला बिन शाकित रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा इकराम अमल में से किसी भी चीज के तर्क को छोड़ने को कुफ्र नहीं समझते सिवाय नमाज के। ठीक है, सिवाय नमाज के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और मुनाफिकों के दरमियान नमाज मायरा है, जिसने नमाज तर्क कर दी उसने कुफ्र किया, जिसने नमाज तर्क कर दी उसने कुफ्र किया। हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह ने रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज छोड़ देता है तो यकीनन उसके उसके बाबत यानी उसके बारे में अल्लाह का माफ करने का जिम्मा खत्म हो जाता है। अल्लाह के ऊपर अल्लाह की मर्जी कि अल्लाह ताला उसे माफ करे या उस पर रहम करे। ठीक है, एक हदीस का मफहूम है, जिस शख्स की असर की नमाज फौत हो जाए तो गोया उसका अहल और माल लूट गया। फिर हम सोचते हैं कि हम पर मुसीबत क्यों आई, हमें क्यों आजमाया जा रहा है, क्योंकि हम नमाज छोड़ देते हैं, हम नमाज को तर्क कर देते हैं और अल्लाह के अजाब को भड़काते चले जाते हैं। इसके बाद भी हम बेफिक्र हो जाते हैं। तो प्यारी बहनों, हमें बहुत गौर फिक्र करनी है कि नमाज, हमें 5 वक्त की नमाज एहतमाम के साथ वक्त पर पढ़नी है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल पेश आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाते। देखिए, हमारे पर कोई तकलीफ आती है तो हम क्या करते हैं, हम इसको इसको अपना दुख सुनाने लगते हैं, अपनी दूसरी बहनों को, अपने दूसरे अहल वायाल को या रिश्तेदारों को सुनाने लगते हैं। हमें ये नहीं करना, हमें सीधा नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाना है। एक हदीस का मफहूम है, जिस शख्स ने असर की नमाज छोड़ दी, जानबूझकर नमाज छोड़ दी, उसके बाकी अमाल जाया हो जाते हैं। नमाज की पाबंदी इंसान के मुश्किल वक्त को आसान कर देती है।
नमाज की जो पाबंदी होती है इंसान के मुश्किल वक्त को आसान कर देती है। हमें ये गौर करना है कि नमाज को वक्त पे पढ़ना है। अब देखिए हजरत अनस रजी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। ये नसाई की हदीस है। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वुजू है। तो देख रही हैं प्यारी बहनों आप यहाँ पर कि नमाज क्या है। नमाज जन्नत की कुंजी है और नमाज की कुंजी क्या है, वुजू है। हजरत उमर रजी अल्लाह ने फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, नमाज दिन का सुकून भी है। नमाज दिन का सुकून है। नमाज छोड़ने पर क्या वायद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को छोड़ना आदमी को कुफ्र से मिला देता है। नमाज को छोड़ना आदमी को कुफ्र से मिला देता है। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और कुफ्र के दरमियान क्या है, नमाज छोड़ने का कुफ्र है। तो देखें, हम अगर नमाज छोड़ देंगे, एक वक्त की नमाज छोड़ देंगे, या हम 2 वक्त या 5 वक्त की नमाज छोड़ देंगे, तो हम कुफ्र की तरफ चले जाएंगे। ये हमारे लिए क्या है, एक मुसलमान के लिए नमाज क्या होता है, पिलर ऑफ दीन। ठीक है, तो हमें गौर फिक्र करनी है इसमें। जो जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ देता है, अल्लाह की पनाह से निकल जाता है, अल्लाह की मोहब्बत से हट जाता है। हमारी पहचान कैसे होती है मुसलमान की, नमाज पढ़ने से। हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें पहचान होगी कि हम मुसलमान हैं। हमें कोई देखेगा तो पहचानेगा कि नमाज है, ये नमाजी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी एक नमाज फौत हो गई तो गोया इसका ऐसा है कि उसकी सारी दौलत और घर लूट गया। ये जामे तिर्मिजी की हदीस है। तो सोचे, एक नमाज भी फौत हो जाना हमारे लिए क्या है, हमारी सारी दौलत और घर लूट जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरा बंदा फर्ज अदा करने के बाद नफिल इबादतें करके मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। ये सही बुखारी की हदीस है, इस पे भी गौर करें हम। जो शख्स फर्ज नमाज बा जमात की अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ चला जाता है तो उसे सवाब हज का सवाब मिलता है, और जो नफिल नमाज पढ़ने के लिए चले तो उसका सवाब कामिल उम्र जैसे हो जाता है। तो जैसा कि हमने देखा, अस्सलातु इमादुद्दीन, सलात जो है हमारी सलाह, नमाज दीन का सुतून है, दीन का सुतून है। ठीक है, तो हमारी जो हमारे पिलर है दीन का, वो क्या है, नमाज। अब आइए चले हम देखें नमाज फजर की अहमियत। ठीक है, नमाज फजर की अहमियत क्या है। नमाज की फजर की अहमियत क्या है, फर्ज के साथ सुन्नत का भी एहतमाम करना है हमें। उसकी अदायगी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही फिक्र करते थे। सुन्नत फर्ज के साथ सुन्नत का भी एहतमाम करना है हमें, ये नहीं सुन्नत छोड़ देना है। सुन्नत मौक़दा है ये आपको हर हाल में अदा करनी होगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह फजर के तुलू के वक्त 2 रकात नमाज फर्ज आपने पढ़ चुकी थी, तो आपने फरमाया, इनको पढ़ना दुनिया से ज्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इशा और फजर की नमाज में आ सकता है तो उस पर लाजिम है कि वो आए, अगर उसे घसीट के लाना पड़े, वो जरूर आए। इशा और फजर की नमाज बाजमात पढ़ना बहुत जरूरी है। जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में हो जाता है। जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। जिसने नमाज असर छूट गई, उसके घर और माल सब लूट गया। जैसे कि मैंने बताया आपको पहले, एक भी नमाज छूट जाएगी तो हमारे साथ यही होगा। जिसने सुबह यानी फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह की हिफाजत में है। बस अल्लाह तुम्हें किस चीज का मुतालबा ना करे, यानी अल्लाह के जिम्मे जो है उस पर कोई जुल्म ना करे। जुल्म करके अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जिससे अल्लाह पूछेगा, यकीनन उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा और लेकर मुंह के बल जहन्नम में फेंक देगा।
اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کی حفاظت کرنی ہوگی ہمیں. اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی. بہت ساری پیاری بہنیں ہیں, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ساری نمازیں پڑھ لیتے ہیں, ظہر, عصر, عشاء, مغرب سب پڑھ لیتے ہیں, لیکن فجر کی نماز میں ہم اٹھ نہیں پاتے. کیوں؟ ہم اس وقت سوئے رہتے ہیں, رات بھر جاگتے رہتے ہیں, اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, صبح ہوتے ہوتے فجر کے وقت ہم سو جاتے ہیں. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہوگا. اگر ہم پکے مومن ہیں تو ہمیں اس کا اہتمام ضرور کرنا ہوگا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے. جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس پر ظلم اور زیادتی کرنا منع ہے. اس نے اگر کیا تو ذمے میں خیانت کی. اللہ قیامت کے دن اس کو پکڑے گا. تو سوچئے, اللہ کی حفاظت میں جب وہ آ جاتا ہے, اور اللہ کی حفاظت میں آ جانا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے بہت ہی قریب آ گیا ہے, وہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ گیا ہے وہ. تو اس پر کوئی بھی ظلم کرے گا یا زیادتی کرے گا نا, اللہ اس سے سمجھے گا. فجر پڑھنے والے کو عزت اور احترام لازم ہے, کیونکہ وہ مومن بندہ ہے, کیونکہ وہ نماز کی پابندی کرتا ہے. فجر کی نماز کی بہت سے لوگوں کے لیے فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے. وہ ایک خاص وقت کے پہلے نہیں اٹھتے, جب وقت ختم ہو جاتا ہے تب وہ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. کچھ لوگوں کی اکثر قضا ہو جاتی ہے. بہت ہی فکر کرنی چاہیے فجر کی نماز کی کہ قضا نہ ہو. باقی کرتے نہیں, مطلب اس وقت جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, رات بھر ہم عبادت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ رات بھر تہجد پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز کے وقت سو جاتے ہیں. تو پہلے تو فرض ادا کرنا ہے, پھر نفل پڑھنی ہے. وقت پہ اٹھنا, مسجد میں جانا, فجر پڑھنے والا شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. سوچیں, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھنے سے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے ہم. شام تک. نماز عصر اور فجر کی فضیلت کیا ہے؟ وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج طلوع ہونے سے قابل اور سورج غروب ہونے سے قابل نماز پڑھی. یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھنا واجب ہے. اللہ کی محبت نماز تک لے جاتی ہے. انسان خود نہیں اٹھتا, اس کی محبت اٹھاتی ہے. فجر کی نماز میں انسان بڑی بڑی مصیبتوں سے, اس کی مصیبت جو ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے. جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم الارم سیٹ کر لیں, 2 سے 3 الارم لگا لیں, اور ہم کیا کرتے ہیں, بند کر سو جاتے ہیں. ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, ہمیں نماز پڑھنی ہے. حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ فرماتے سنا, جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے, یعنی فجر اور عصر کی نماز, وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, جو 2 ٹھنڈی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. بخاری کی حدیث ہے یہ. فائدہ, 2 ٹھنڈی نماز سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے. فجر ٹھنڈک کے وقت اطمینان پر اور عصر ٹھنڈک کی ابتدا پر ادا کی جاتی ہے. ان دونوں نمازوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ فجر کی نماز نیند کے غلبے کی وجہ سے اور عصر کی نماز کاروباری مشکلات کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. لہٰذا ان 2 نمازوں کا اہتمام کرنے والا یقیناً باقی 3 نمازوں کا بھی اہتمام کرے گا. اگر ہم 2 وقتوں کی نماز کا اہتمام کریں گے, عصر اور فجر کی, تو انشاءاللہ تعالی ہم تینوں وقت کی بھی نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں دیکھیں, تم میں سے کسی کا اہل و عیال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان نمازوں میں سستی نہ کرو. اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو, اس طرح کی 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو, پھر تمہیں کوئی رقم فیل میں پڑے گا, یعنی جو ان نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ اللہ کی دیدار کے قابل ہوگا. بعض لوگ رات تک قیام کرتے ہیں, اب پھر سو جاتے ہیں, تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. تہجد کی نماز تک اٹھتے ہیں اور فجر انہیں نہیں ملتی ہے. صبح کی نماز باجماعت پڑھنے کا حکم آیا گیا ہے.
کہ مجھ سے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری رات قیام کروں۔ منافق پہ فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، تو نفاق سے نکلنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ فجر اور عشاء بھاری ہوتی ہے، فجر اور عشاء بھاری ہوتی ہے منافق کے لیے۔ اگر ان میں گھٹنے کے بل بھی آنے کو کہا جائے تو آ جایا کرو، خود بھی آؤ اور بچوں کو بھی پابند کرو۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کیا بولا گیا ہے؟ جو شخص فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی بات بولی گئی ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ ہمیں فجر کی نماز کے لیے انشاءاللہ تعالی اٹھنا ہے۔ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ غور فرمائے، ہمیں نماز کی پابندی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، نمازوں پہ قیام کریں، نمازوں پہ قائم رہے، نمازوں پہ قائم رہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ خواہشات سے بچنے کی دعا بھی پڑھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور برے خواہشات سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو ہمیں غور و فکر کرنی ہے اس پہ، نماز کی پابندی کرنی ہے ہمیں۔ جو نماز کو پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، انہیں ان کے رکوع اور سجود اور وضو اور اوقات کے لحاظ رکھیں، اور یہ یقیناً کرے تو اللہ تعالیٰ، اللہ پاک کی طرف سے حق ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا یا فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ کتنی بڑی بات لکھی گئی ہے ہمارے لیے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ نماز کی پابندی انسان کی مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ایک وقت پڑھنا ہے، ایک وقت نہیں، پورے پانچوں وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ ہم دیکھیں، ہم اس کلاسز سے جڑ گئے الحمدللہ، اور جو بہنیں یوٹیوب میں انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گی، انہیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا پابند بنائے، پانچوں وقت کا نمازی بنائے۔ بچوں کو نماز کا پابند کیسے بنائے؟ اب یہ غور کریں، بچوں کو نماز کا پابند کیسے بنائے؟ اچھے اچھے جملے بولے انہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے وہ سکھائے، اپنے بچوں کو کہے نماز پڑھو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، نماز میں ٹھنگے نہ مارو، اچھے سے پڑھو تاکہ اللہ نماز کو قبول کر لے، اچھی طرح وضو کرو تاکہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائے، 2 رکعت پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی نصیب فرمائے، خود بھی پڑھو۔ انسان کو ہمیں کیا چاہیے؟ ہماری پیاری بہنیں، ہم کوشش کریں، ہم تو اپنی نمازوں کو ادا کر لیتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نمازوں کو ادا کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے، ہمارے شوہر، وہ بھی نماز کی طرف دوڑے، نماز کی طرف باجماعت نماز پڑھے۔ اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں کہ ہم نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں، تو انہیں بھی آپ وضو کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، چھوٹی چھوٹی سورہ یاد کرا دیں، حفظ کرا دیں، تاکہ ہم نماز میں ان کو بھی کچھ سکھا سکے، خود بھی نماز پڑھے، بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالنا ہے۔ دیکھیے آپ مطلب ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر چیز کو امپورٹنٹ دے دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کو امپورٹنٹ نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ لیکن بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے ماں باپ کو آبزرو کرتے ہیں، خاموشی سے وہ آبزرو کرتے ہیں، وہ خاموشی سے آبزرو کرتے ہیں اس کی ماں کیا چیز پہ روتی ہے، کیا چیز کو امپورٹنٹ دیتی ہے، باپ کس چیز کو امپورٹنٹ دیتا ہے۔ تو لفظوں کی تبلیغ نہیں کرنی ہے ہمیں، یہ اعمال کی تبلیغ کرنی ہے ہمیں۔ اگر بچہ دیکھ رہا ہے کہ نماز کے وقت ہو گیا ہے اور ماں نماز کے لیے نہیں اٹھ رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم جاؤ مسجد، بچے کو کہتی ہے تم جاؤ مسجد، لیکن وہ نہیں اٹھ رہی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ بچے پہ اثر ہوگا، اور وہ نماز اگر پڑھ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے تو بچے کو کیا لگے گی؟ وہ خاموشی سے دیکھے گا کہ اس کی ماں اچھے سے نماز پڑھ رہی ہے، اور اسے گلٹ ہوگا کہ دیکھو اگر میری ماں نماز پڑھ کے اٹھے گی تو ہم سے ضرور پوچھے گی کہ نماز تم نے پڑھ لی کہ نہیں۔ پھر اس طرح دعا کیا کرے، یا اللہ میرے بچوں کو ان نماز پڑھنے والوں کو نمازی بنا دے جو اس سے لذت حاصل کرتے ہیں، میرے بچے کی نماز کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنا دے، اور وہ ہر چیز کا جس کو ہمیں
جس کا ہمیں مزہ آتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سب چیز کی شیئرنگ کر دیتے ہیں، مطلب جیسے ہم کسی نے کچھ چیز دیکھا یا کچھ کرا تو ہم اپنے بچوں سے شیئر کر دیتے ہیں، پر ہم نماز میں کیا فیل کر رہے ہیں نماز پڑھتے وقت یا نماز کے بعد ہمیں کیا فیل ہو رہا ہے، وہ بھی ہمیں شیئر کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں سے شیئر کریں گے تو ان کے اندر بھی یہ پابندی آئے گی نماز کی۔ نماز پڑھنے کے بعد دلوں کو سکون آتا ہے، دل کو قرار آتا ہے، تھکاوٹ اتر گئی۔ نماز کے بعد کی فیلنگ شیئر کیا کریں۔ یہ چیز ہم نہیں کرتے، ہم باقی چیز ضرور شیئر کر دیتے ہیں اپنے بچوں سے، وہ چیزیں اپنے تک رکھتے ہیں، یہ اپنے اعمال سے میسج دیتے ہیں ہم۔ پھر ہم عمدہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم سستی کرتے ہیں نماز کے وقت۔ ایک واقعہ میری پیاری بہنوں، غور کریں کہ میں نے اپنا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے 10 سال کے بیٹے سے کہ ان کو حکم دیا بیٹے کو کہ اس نے کہا کہ ابا جان، اپنے بیٹے کو حکم دیا جاؤ بیٹا نماز پڑھ لو، تو بیٹا جواب میں کیا دیتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ آپ کی نماز ہے یہ میری نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دے، اور میں مسکرانے لگا۔ اس کا باپ جو ہے مسکرانے لگا اور اس کے غصے کو برداشت کیا اور کہا کہ قرآن لے کر آؤ۔ اس نے مجھ سے حیرت سے دیکھا اور بوجھل انداز سے دیکھا اور مصحف لے کر آیا، اور میں نے اس کی شکر کیا، اور میں نے اللہ کا حکم کھولا اور پڑھا۔ اپنے گھر والوں کو اس کا حکم دیا کرو اور خود پابند رہو۔ ہم تم میں سے کسی کے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہمیں تمہیں رزق دیں گے اور اچھے انجام تقویٰ کا ہے۔ میں نے کہا اس سے یہ پڑھو، پھر میں نے اس کے لیے معنی کی تشریح کی۔ میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنایا، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ تو بچہ سمجھ گیا، اب سمجھ آیا کہ میری نماز ہے یہ آپ کی نماز نہیں ہے، یہ حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ باپ کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں نہیں کہوں گا تو یہ حساب مجھ سے اللہ لے گا۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں خواہش رکھتا ہوں کہ آپ اپنے والد کو اللہ کے سامنے رسوا نہیں کریں گے۔ یہ خوبصورت انداز اس کو سمجھ آ گیا۔ اب نماز کی پابند کو یہاں پہ ایک دیکھیں اسکرین پر کہ بیٹا اپنے ابو سے پوچھتا ہے، ایک بچہ اپنے ابو سے پوچھتا ہے، ابو آپ روزانہ نوکری پہ کیوں جاتے ہیں؟ ابو، بیٹا نوکری پر روز نہیں گیا تو میرے ابو کا نوکری سے نکال دیں گے۔ بیٹا کہتا ہے، ابو میں تو صرف جمعے کی ہی نماز پڑھتا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد میں کیوں نہیں نکالتا؟ نوکری تو ایک بہانہ ہے، جتنا اللہ نے ہمارے حق میں لکھا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا۔ بچے کو یہ بات سن کر بہت رویا اور اسی وقت اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھ لیں یہاں پر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ یہ بیان سنیں۔ نماز چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر ہے، اور نماز قائم کرو، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیوں وہ نماز نہیں پڑھتے، غیر اللہ کی سجدہ کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کے اندر کوئی دین نہیں ہے۔ ابو دردہ کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ نماز میں پڑھنا منافقات کی علامت ہے۔ آیت میں ہے وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح وہ سست ہو جاتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، اپنے مالوں کو صدقہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ نماز بھی نہیں پڑھتے اور صدقہ کرنے سے کیا کرتے ہیں؟ وہ پرہیز کرتے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں ہمیں کسی کو عشاء اور فجر کی نماز میں حاضر نہ پاتے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے شاید وہ منافق ہو گیا ہے۔ امام بن القیام کہتے ہیں کہ ایمان میں 6 صفات منافقات کی علامت ہے۔ نمبر 1، نماز کے لیے کھڑے ہوتے سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، نماز کو ادا کرتے وقت لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، جلدی ٹھونگے مارنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے نہیں، اس سے پیچھے رہتے ہیں۔ نمبر 3، پھر جان بوجھ کے نماز کی ذمہ داری سے پیچھے رہنا۔ جان بوجھ کے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں اس کام ہے وہ کام ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟
نماز کو ترک کر دیتے ہیں. پہلے اس کو ترجیح دیتے ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں, وہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا پھر نماز پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز کو ترک نہ کیا کرو, اس لیے جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کے اللہ کے ذمہ ختم ہو جاتا ہے. ایک نماز قضا کرنا بڑے خسارے کا باعث ہے. فرض نماز کو جان بوجھ کے کبھی مت چھوڑنا, کیونکہ جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑ دیں تو اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی اس کی مال اور اولاد فنا ہو گئے. اتنا بڑا نقصان ہے ہمارے لیے, اتنا بڑا نقصان کی بات ہے کہ لیکن ہم یہ سوچتے نہیں, ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہم کس لائن پہ جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے گھر کون آ گیا, مہمان آ گئے, تو ہم بعد میں نماز پڑھ لیں گے. ہم اگر کہیں راستے میں جا رہے ہیں تو بہت ساری لوگ ایسے بہنیں ایسی ہیں جو نماز پردہ میں رہتی ہیں اور وہ کہیں پہ سائڈ میں جا کے نماز بھی ادا کر لیتی ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں اذان سنتے بھی رہیں گے لیکن اپنے آپ کو متوجہ نہیں کریں گے, اسی وقت نماز کے وقت نکل کے باہر جائیں گے اپنی شاپنگ کے لیے, اپنے کہیں کسی اور اہل ویال ملنے کے لیے, لیکن کوشش نہیں کرتے نماز کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے. نماز چھوڑنا باقی نیکی کو بھی ضائع کر دیتا ہے. کیا یہ لوگ ایسا نہیں سوچتے؟ کیا لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اچھا کام کرتے ہیں, ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے اور صدقہ خیرات کرتے ہیں, لیکن کیا کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. سارے اچھے اچھے کام کرتے ہیں, اچھے اخلاق ہیں ان کے, صدقہ خیرات کرتے ہیں, کسی کا دل بھی نہیں دکھاتے, اچھی اچھی باتیں کریں گے, اچھی باتوں کا حکم دیں گے, بری باتوں سے منع کریں گے, لیکن نماز نہیں ادا کرتے. تو ان کی نماز نہیں ادا ہوگی تو اللہ تعالی ان کے سارے اعمال کو بیکار کر دے گا. صدقہ خیرات کرے یہ بھی نیکی ہے, لیکن اس کی حفاظت تب ہوگی جب آپ نماز پڑھیں گے. ہم تو صدقہ خیرات کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہم مزاروں پہ چلے جاتے ہیں, دوسروں کے نمازوں پہ مطلب قبروں پہ جا کر سجدہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے, نمازوں کی پابندی کرنا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے, اللہ کی طرف سجدہ کرنا ہے. اگر آپ نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو آپ کی ساری نیکی ضائع ہو جائے گی. دل کی سختی کے لیے غفلت کا باعث ہو جاتا ہے نماز کو چھوڑنا. حضرت عبداللہ عمر اور حضرت ابو ہریرہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے. ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے کہا ان کے ممبر کو چھوڑنے کے بعد آ جائے, اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مطلب ان سے منع کر رہے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اور حضرت ابو ہریرہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ لوگ جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نماز کو چھوڑنا کیا ہے, جمعے کی نماز کو چھوڑنا کیا ہے, اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا, پھر وہ غافل ہو جائیں گے. نماز کے وقت سوتے رہتے ہیں تو ان کے کانوں پر شیطان پیشاب کر دیتا ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا آپ لوگوں کو. دنیا میں 5 سزا ہے, اس کی عمر میں برکت ختم ہو جائے گی, اس کے چہرے سے نور ہٹ جائے گا, اس کی کسی عمل کا اجر نہیں ملے گا, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی, اس کی نیکی بھی فیض نہیں ملے گی. مطلب جو نیکیوں میں دعا کرے گا, نیکوں کی دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے فیض دے دے, تو وہ بھی نہیں ملے گا. عبداللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا ذکر کیا گیا تو وہ صبح تک سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا. انہوں نے کہا کہ شیطان نے ان کے کانوں میں پیشاب کر دیا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا چور ہے, بدکار ہے, آدمی نشے کرنے والا اور کرنے والی سے بھی زیادہ بدتر ہے. بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں ہیں. یہ سوچیں, بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں ہوتی ہیں, موت میں بہت تکلیف آئے گی, پنڈلی سے پنڈلی ساتھ لپیٹ دی جائے گی, جان لے اس وقت کیا حشر ہوگا ہمارا.
रब की वक्त रवानगी के उनके तस्दीक की और नमाज अदा करो, लेकिन उसने झुटलाया और मुझ पे मुंह फेर लिया। नमाज के वक्त होता है, हम क्या करते हैं, मुंह फेर लेते हैं और सो जाते हैं, नमाज से गाफिल हो जाते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, कब्र में सजा होगी हमारे लिए। समरा बिन जुंदूब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब बयान करते हुए फरमाया, जिसका सिर पत्थर से कुचला जा रहा था वो कुरान का हाफिज था, कुरान हाफिज था, मगर वो कुरान से गाफिल हो गया और फर्ज नमाज बगैर पढ़े ही सो जाया करता था। अस्तगफिरुल्लाह। बेनमाजी को कारून, फिरौन, हम्मान और उबय बिन खाल्फ के साथ अंजाम होगा। नमाजी के पाबंद नहीं करेगा तो इनके साथ होगा, फिरौन हम्मान के साथ होगा। नमाजों को जाया करने वाला के लिए, बस ऐसी नमाजों के लिए हलाकत है जो नमाज से गाफिल रहते हैं, फजूल काम में लग जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, नमाजों को अदा नहीं करते। हम ये सोचते हैं नमाज हम बाद में पढ़ लेंगे। नमाजों को छोड़ना अहले ईमान की सिफात है, अहले जहन्नम की सिफात है। जन्नत वाले जहन्नम वाले से पूछेंगे कि क्या चीज जहन्नम में ले गई, तो कहेंगे कि हम नमाज नहीं अदा करते थे। नमाज क्या है प्यारी बहनों, नमाज क्या है, नमाज दीन का सुतून है। और हम क्या करते हैं, अव्वल वक्त नमाज नहीं पढ़ते, हम ये सोचते हैं कि हम बाद में पढ़ लेंगे। नमाजों में खुशू और खुजू कैसे पैदा होगा, जाहिरी असबाब क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, जगह साफ होनी चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखें, कपड़े और आपकी जगह जो है वो साफ हो, आपसे महक ना आ रही हो। हम अल्लाह की तरफ जाते हैं, बस गंदे संदे चले जाते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए हम अल्लाह की तरफ एक मेहमान की तरह आए हैं, अल्लाह से मिलने आए हैं। कोई भी मेहमान हमारे घर आता है, हम किस तरह से अपने आप को ठीक ठाक करते हैं कि आज हमारे यहाँ मेहमान आने वाला है, और हम नमाज की तरफ मुतवज्जो नहीं होते कि हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो क्या गंदे संदे होंगे, नहीं, पाक साफ और अच्छे कपड़े पहन के कोशिश करें खड़े हों। कुरान पाक में आता है, मैं घर की तरफ कुरान पाक में आता है कि मैं घर की तरफ तवाफ करने वालों, कायम करने वालों, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक करो। इसमें कोई शक नहीं कि पाक साफ माहौल में इंसान की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर आप पाक साफ रहेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन नमाज में और अच्छी होगी, खुशबू लगा के नमाज पढ़ें। तो आप कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम नमाज में अच्छे से कपड़े नीट एंड क्लीन और खुशबू लगा के नमाज अदा करें। जिनके कपड़ों से बदबू आती है तो उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, आयल हो जाता है। मतलब क्या है, मतलब उनका जो जहन है वो कहीं और चला जाता है, इंसान की तबीयत बेचैन कर देता है। गंदी जगह से क्या होता है, फरिश्ते भी चले जाते हैं। कपड़ों की बदबू आ जाती है, पसीने की बदबू की वजह से फरिश्ते और इंसान की अजियत होती है, एटमोस्फेयर भी खराब हो जाता है। अब क्या करते हैं, बहुत तेज खुशबू भी लगा लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है, किसी के सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें, आप अगर किसी की बदन से महक आता है या कुछ भी महक आती है, कुछ भी होता है, गुलाब में फिटकरी से घोलकर वो अपने बदन पे लगा लिया करें। कच्चा लहसुन और प्याज खाने से भी मना किया गया है। नमाज के वक्त आप कोशिश करें, हम कोशिश करें कि नमाज के वक्त लहसुन और कच्चा प्याज ना खाएं। मस्जिद को साफ, मतलब हम जब जाते हैं तो हम साफ सुथरे, बोला गया है कि साफ सुथरे जाएं, ढीला ढाला लिबास पहने। बहुत सारी बहनें नमाज पढ़ने जाती हैं, तरावी पढ़ने जाती हैं, क्या करती हैं, टाइट टाइट कपड़े पहन के जाती हैं, तो इससे क्या होता है, बदन की पूरी शेप नजर आती है। तो कोशिश करें ढीला ढीला लिबास पहने और हिजाब के साथ जाएं। नमाजों में खुशू अख्तियार हो सके तो अट्रैक्शन वाली चीजें ना करें, माहौल से तस्वीरी चीज दूर कर दे, फरिश्ते चले जाते हैं। जहां पर आप नमाज पढ़ते हैं वहां पर गौर करें कि वहां पर ऐसी चीजें ना हो जहां पे फरिश्ते नहीं आते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह से रवायत है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह के पास एक पर्दा था जिसके घर के एक तरफ लटका हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर फरमाया, हमारे सामने से ये पर्दा हटा दो, तो इसकी तस्वीरें मुसलसल मेरी नमाजों के सामने आती रहती है। इबादत की जगह बामकसद चीजों को दूर कर देना है। तो हम गौर करेंगे कि हम इस सब चीजों को हटा के रखें, सादगी अंदाज में हम अपनी नमाज को पढ़ें।
حدیث کا مفہوم ہے کہ بیت اللہ کے پاس انہوں نے دیکھا تو مطلب کوئی تصویر لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ اس چیز کو ڈھک دو، کیونکہ نماز میں کیا ہوتا ہے نا کہ ذہن ہٹ جاتا ہے۔ گفتگو کی جگہ نماز نہ پڑھے، کوشش کرے جہاں گفتگو ہو رہی ہے، جب آپ کے نماز پڑھ رہی ہیں اور وہاں پر سائڈ میں کوئی مہمان بیٹھا ہے تو آپ وہاں نماز پڑھیں تو آپ کا ذہن بھی ہٹ جائے گا، تو آپ کوشش کریں کہیں اور جا کے نماز پڑھے تاکہ آپ کی نماز میں خضوع ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے والے اور بات کرنے والوں کی پیچھے نماز نہ پڑھو۔ کھراٹا لیتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوگا، مائنڈ ڈسٹریکٹ ہوگا آپ کا، آپ کا دل کیا کرے گا، نماز کی طرف سے تو ہٹ جائے گا اور ذہن کہیں اور چلا جائے گا آپ کا۔ مسجدوں میں خشوع زیادہ ہوتا ہے، گھر میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے مردوں کو، اس لیے کوشش کرے اپنے مردوں کو کہیں کہ آپ نماز کی طرف مطلب مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ سادگی ایمان کا حصہ ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، سادگی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہ پڑھے، یا پیشاب ٹوائلٹ جانا پڑے تو آپ نماز نہ پڑھے، پہلے آپ کیا کریں اپنے آپ کو فارغ کر لیں پھر نماز پڑھے، اطمینان سے نماز پڑھے۔ نیند کے غلبے میں بھی نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے نیند کا غلبہ آ جائے تو اسے سو جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے وہ اونگ رہا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ کہ مغفرت طلب کرنا، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ مطلب وہ سو جائے تب وہ نماز پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ نماز کے فائدے، ٹھیک ہے، اب یہاں ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں، یہ جو میں نے بتایا آپ کو ظاہری اسباب تھے، اب باطنی اسباب، دل کی کیا کہہ رہا ہے، دل کیا کہہ رہا ہے آپ کے اپنے نفس کو کیا کرنا ہے، اپنے نفس کو کیا کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں، بہت جلدی جلدی نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، ہم نے سورہ فاتحہ بھی طریقے سے نہیں پڑھی، ڈھنگ سے نہیں پڑھی، صحیح سے ادا نہیں کری، اور ہم کیا کرتے ہیں، نماز کو ٹھونگے مار کے اٹھ جاتے ہیں۔ تو اس بات کو بھی منع کیا گیا ہے کہ نماز میں اطمینان اور اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اجر والی جگہ نماز جگہ جہاں چلی گئی، مطلب جیسا بتایا جا رہا ہے کہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ نماز کو اگر ہم اچھے سے پڑھیں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگا، اجر بھی اچھا ملے گا۔ ہمیں یہ بھی کرنا ہے، معاف کرتے جاؤ، درگزر کرتے جاؤ، اس سے کیا ہوگا، دل صاف ہوگا تو آپ کی نماز بھی اچھی ہوگی۔ اللہ کا حق ادا کرنا ہے تو ہمیں نمازوں کو اچھا کرنا ہے، بار بار سمجھو، آہستہ آہستہ نماز پڑھو۔ سب سے امپورٹنٹ کس کو دی گئی ہے، نماز کو دی گئی ہے۔ نفس پہ اپنے قابو پانا ہوگا ہمیں، ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم پہلے یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، ٹی وی دیکھ لیتے، فون تھوڑا چلا لیں یا میسیجز دیکھ لیں، یہ سب ریجیکٹ کرنا ہے۔ کیوں، اللہ کا کال آ گیا ہے، پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے ملاقات کرنے کا احساس پیدا کرنا ہے ہمیں۔ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بندے کا قائم دو طرح کا ہے، نماز میں کھڑے ہونا، اور نمبر 2 اس دن کھڑے ہو جانا جو اللہ سے ملاقات کرے گا۔ جب پہلے والا کام مطلب نماز میں کھڑا ہونا جو ہوگا اس کے لیے آسان ہو جائے گا تو دوسرا والا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر وہ نماز میں اچھی طرح کھڑے ہو جائے گا تو بے فکر ہو جائے گا کہ قیامت کے روز وہ اللہ سے اچھے سے ملے گا، اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ ہر انسان کا درجہ کیا ہوتا ہے، عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا احسان ہونا چاہیے، ہمیں ایسا سوچنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا گیا ہے کہ اس طرح عبادت کرو گویا تمہیں اسے دیکھ رہا ہو، مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پھر اللہ کی قدرت کو سوچنا، کب کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، اور قدرت کو سوچنا، دل کو دنیا کے خیال سے ہٹا دینا، یہ بھی سوچے کہ ہم نماز کی طرف ہیں تو ہم یہ دھیان ہٹا دیں کہ ہم یہ چیز یہاں گئے وہاں گئے، جہاں آپ کو ذہن آپ کا ایسا ہے تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے، دنیا کا خیال ہٹا دینا ہے نماز کی طرف، تبھی آپ کا خشوع آئے گا۔ آپ کو سیدھا یہ رکھنا ہے
کہ ہم اللہ کی طرف کھڑے ہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. بس یہ دھیان ہونا چاہیے. تو آپ کی نماز میں کیا ہوگا؟ ٹھنڈک حاصل ہوگی. موت کو یاد کرے, یہ سوچے کہ یہ ہماری آخری نماز ہے, اس کے بعد ملے نہ ملے. رب سے شعور سے نجات کرنے, چنانچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے, کس آیت پر رکنا ہے. بس پڑھتے چلے گئے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں, بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کو پڑھنے کو کہا گیا, اطمینان سے پڑھنا, اللہ کا ڈر رکھو, نگاہیں سجدوں میں رکھنا, آسمان کی طرف مطلب نگاہ جو ہے اپنی آسمان کی طرف نہ دیکھنے کو منع کیا گیا ہے, اپنی آنکھیں جو ہیں سجدے پہ رکھیں. استقامت کی دلیل دیا گیا ہے, اور اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ اجر ہمارا بڑھے گا, جنت کا باعث ہو جائیں گے ہم. سوچیں, اتنی بڑی چیزیں بتائی گئی ہمارے لیے. نماز کے کیا ہے؟ 7 فائدے ہیں. روزی میں برکت, تندرست رہتا ہے, نیک اولاد ہوتی ہیں, دنیا میں عزت, خوشحالی گھر, میدان حشر میں جمع کوثر ملے گا, آخرت میں جنت ملے گی. نماز افضل جہاد ہے. نماز مومن کا نور ہے. اسلام کی علامت نماز ہے. جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اس وقت مستحب کی رعیت کے رکھنے نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے گا, وہ مومن ہے. دیکھیں پیاری بہنوں, فجر کیا ہے؟ فجر ہمارے لیے کیا کرے گی؟ ہماری بیوٹی بڑھا دے گی. ظہر ہماری انکم بڑھا دے گی. عصر ہماری صحت بڑھا دے گی. عشاء مغرب ہماری ٹینشن بڑھا دے گی, مطلب ہٹا دے گی, ٹینشن ہٹا دے گی. مغرب ہماری ٹینشن ہٹا دے گی, اور عشاء کیا ہوگا؟ ہمیں اچھی نیند آئے گی. ٹھیک ہے پیاری بہنوں, ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. چھوٹی سی دعا ہے. یا اللہ پاک, تو ہمیں اس پر اپنی رحمت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے, سینوں کو ایمان کے منور کر دے. ہمیں ایسا کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. ہماری نیتوں کو صرف اپنے لحاظ خالص کر لے. یا اللہ تو ہماری والدین پر رحمت فرما. ہم سب کی اولادوں کو نیک اور ہدایت یافتہ بنا. انہیں نمازوں کی ٹھنڈک, ان نمازوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. انہیں دنیا اور دین کی کامیابی عطا فرما. یا اللہ جو بھی دکھ تکلیف میں ہے, ان کے سب دکھ تکلیف دور فرما. تکلیف دور فرما. یا اللہ رب العالمین ہمارے شہروں, گھروں, ملکوں میں سکون پیدا کر دے. آمین. اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. جو ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں بہترین اخلاق والا بنا دے, اور ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے دے. اللہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے دے. نمازوں کی فکر کرنے والا بنا دے. نمازوں پہ وقت پہ قائم کرنے والا بنا دے. زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے والا بنا دے. سنت اور نفل کا اہتمام کرنے والا بنا دے. فرائض اور نفل کو دونوں ہی عمدگی سے ادا کرے. نماز کو اللہ کے فریضہ سمجھے, اور 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرے. دنیاوی کاموں سے نماز سے غافل نہ ہو. جیسے وقت آئے کام چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جائے. گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہے. بچوں کو بھی پہلے یعنی حکم سکھائے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے, اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہیں اچھے سے نماز کی ایکسپلینیشن کرے, انہیں طریقہ بتائے نماز میں. ساری زندگی نماز چھوڑ دیں گے تو ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے. اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ نماز کی توفیق دے اللہ تعالیٰ, اور وقت پہ پڑھنے والا بنا دے. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.